अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अब क्या होगा। मैं हूं हिना मलिक एजाज और आपको बताती चलूं कि आज का प्रोग्राम इन कंटिन्यूएशन है जो गुज़िश्ता रोज़ यानी कि हफ्ते के रोज़ जो आप मेरा प्रोग्राम देख रहे थे, खसूसी तौर पे फैसल रजा आबदी साहब के साथ। इंडिपेंडेंट व्यूज़ हैं इनके, आउटस्पोकन है, डेयरिंग है, इसलिए पेमरा ने भी इन पर पाबंदी आयद की थी। उस पर उनका क्या व्यू था इन्होंने बता दिया। और जो केसेस ये लेके गए अदलिया की तरफ, उस पर खास कोई नतीजा नहीं निकला आज तक। मेरा भी इनसे यही सवाल था कि अगर ये माशरे में कुछ चीज़ें नेगेटिव देख रहे थे, वो चीज़ें ले गए अदलिया की तरफ, दरवाज़ा खटखटाया अदालत का, तो खास कोई कह सकते हैं कि रिजल्ट नहीं नजर आया आज तक। ऐसा क्यों, इस पे बात हो रही थी। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में खसूसी तौर पे मैं फैसल रजा आबदी साहब का एक मुख्तलिफ पहलू भी आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। यानी इनके अपने बिलीव्स, अपने रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं और जिसकी वजह से ख़ास कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना इन्हें करना पड़ा है। क्या है वो जानेंगे। और साथ ही साथ कराची, इनका शहर कराची जिसमें इनकी जड़ें मौजूद हैं आज तक, उस शहर को जब हम जलते हुए देखते हैं, उधर टारगेट किलिंग देखते हैं, उधर मसले मसाइल मजीद बढ़ते हुए देखते हैं, तो उसका आखिरकार हल क्या है। जब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो उसके इतने इंपॉर्टेंट शहर में जो मसले हैं उसका क्या होगा। तो फैसल साहब, सबसे पहले तो मैं आपके रिलीजियस बिलीफ्स पे थोड़ी बात करना चाहूंगी। जितना मैंने देखा है, सुना है, आपको कहते हुए सुना है, आप शियाइज्म पर यकीन रखते हैं। इसकी वजह से काफ़ी हद तक आप पर तनकीद भी होती है और कह सकते हैं एक तरह से कि कुछ थ्रेट्स भी मौजूद हैं। इसके बारे में अगर हमें कुछ आगाह करें आप। बिल्कुल, मैं मकतब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखता हूँ, फ़िक़्ह जाफ़रिया से, और मैं एक दरूदी हूँ। और जो मेरे उस्ताद रहे हैं वो अहले सुन्नत के एक आलिम दीन घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, साहबज़ादा फ़ज़ल करीम। मैंने शिया सुन्नी इत्तेहाद के ऊपर अपना मिशन बनाया और बहुत तेज़ी से उस पर काम किया, और फिर वो तमाम लोगों को यकजा करना शुरू किया दीगर मज़ाहिब के जो इस दहशतगर्दी के शिकार हैं। बेसिकली हमें मारने वाले, उनको छोड़ने वाले, उनकी शान में कसीदागोई करने वाले, उनके लिए पार्टीज़ के अंदर बैठ के स्लोगन बनने वाले, उनके लिए तजियाकार, और टेलीविज़न पे बैठे हुए तमाम एंकर साहिबान, ये सब एक ही मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी वहाँ दहशतगर्द है, लेकिन जो धमाका करने वाला पकड़ा गया निकला उसी मकतब फ़िक्र से, जिसका नाम तकफीरियत है। इन्होंने देवबंदियों को भी निशाना बनाया, इन्होंने अहले सुन्नत को भी बनाया, अहले तशी को भी बनाया, इन्होंने ईसाइयों को भी बनाया, इन्होंने यहूदियों को, हिंदुओं को भी बनाया, सिखों को भी बनाया। ये अपनी सोच को मुसल्लत करते हैं दूसरे के ऊपर, और जो इनके सामने खड़ा हो जाए इनके पास सबसे बेहतरीन हथियार है, शिया है। तो बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, मैं शिया कत्लेआम पर, क्योंकि देखें गोलियां मार के मार देना और चीज़ है। ये ज़रा अपने घरों में अपनी माओ बहनों की एक बार शक्ल देखें और सोचें कि जब हाथ कटी हुई, गले कटी हुई, पेट चाक करके बच्चे निकाल के कटी हुई लाशें जब घरों पे आएंगी माओ बहनों की, तो फिर उसको खुसूसियत के साथ बयान किया जाता है, उस जुल्म को। इन्होंने शिया बना दिया, नो वे, नो इशू, आई एम, इसमें क्या शक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायन की खाक के सदक़े में इज्जत मिली हुई है, परवरदिगार ने दी है। लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि जो सरकार पे दरूद भेजता है और उनकी तालीमात पे चलता है, वो दरूदी सेक्टर एक तरफ हो और ये बारूद से चलने वाली नस्लें एक तरफ हो जो तकफीरी है। और इसकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या करना पड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह 17 ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का खिताब दिया है। वो चाहते हैं मुझे मारना, मैं कहता हूँ मार लो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये वादा है कि हर जगह लड़ते हुए देखा, जिस दिन सड़क पे उतरेंगे उस दिन अलामान है फिर, और वो वक्त आ रहा है कि सांस लेने आएंगे, महलात में घुस के लेंगे, देखना आप कैसे लेंगे। और फिर आए कोई यहाँ पर आदाब जिंदगी पढ़ाने या ह्यूमन राइट पढ़ाने, ये ह्यूमन राइट चैंपियनों से मैं पूछूं कि कोई भूख से मर गया, तुम चीख पड़ते हो पूरी दुनिया में, हमारे गले काट काट के ये छुरियां पीछे फौजियों के और आवाम के चला के उनको कत्लेआम कर दिया, उनके ड्रिल किए, उनके पूरे जिस्मानी अज़ा काट के हड्डियां तोड़ के उनको मारा गया, और तुम खामोश रहे। ये औरत पे बनने वाली तंजीमों से मैं पूछूं, हुकूक नुस्वा से, कि मुख्तारा माई पे और वो बच्ची जो मलाला, बहुत चीखे तुम पूरी दुनिया के अंदर, मैं चीख चीख के तुम्हें बताता रहा कि पेट चाक करके भी बच्चा दुनिया में नहीं आया, उसको निकाल के मार दिया और औरतों की इज्जत लूट के उनको आग लगा दी, बसों से उतार के गोलियां मारी शनाख्ती कार्ड दे के, तुम चुप रही।
تو عورت کیا دنیا کے اندر نرالی تھوڑی ہے, عورت تو پھر عورت ہے. اور زیادتی کے جب کیسز ہم دیکھتے ہیں پنجاب بھر میں تو ادھر ایسی تنظیموں سے خاص کوئی نظر نہیں آیا. نہیں, وہ سب رہا کی ہے نا چیف جسٹس نے اور اس عدالتوں نے. آرمی کا میں ترجمان نہیں ہوں, لیکن میں ان کے شہداء کے مقدس خون کو اپنا مقدس خون مانتا ہوں نا. میرے ملک کے فوجی ہیں نا, یہ دہشت گرد مار رہے ہیں. ان کے قاتلوں کو چھوڑا گیا اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے نے خود پارلیمنٹ میں بتایا کہ 900 کے قریب طالبان دہشت گرد پکڑ کے دیے تھے جو ان عدالتوں نے چھوڑ دیے. تو مہذب معاشرے میں اگر کبھی آپ انصاف چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دہلیز انصاف کا حصول کی دہلیز ہے عدالت. جب عدالت میں بیٹھے ہوئے جج دہشت گردوں کو کھلے عام چھوڑیں, اور ایک مکتب فکر کے لوگوں کو, غلام رضا شاہ نقوی کا میں بتاتا رہا, یہاں بیٹھ کے ہر پروگرام میں بتایا کہ 17 سال ہو گئے قید میں, فالج ہو گیا, اس کی تنظیم اب ختم ہو چکی ہے, 17 سال سے ریکارڈ چیز آپ کے پاس موجود ہے, یا تو پھانسی دے دو یا چھوڑ دو. وہ نہیں چھوڑیں گے. یہ ان کو باقاعدہ دہشت گردوں کی طرف سے لسٹیں آتی ہیں, یہ ان کو رہا کرتے ہیں, اور اسی لیے شاید ان کو یہ لائسنس ملے ہوئے ہیں کہ آزادانہ نقل و حرکت کرتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا فیصل صاحب, آپ کا تعلق رہا ہے پاکستان کی روایتی پارٹی پیپلز پارٹی سے جو لیفٹ ونگ کی سوچ رکھتی ہے, لبرل, سیکولر, اور پھر اوپر سے شیعازم کو آپ فالو کرتے ہیں. شیعہ, میں شیعہ ہوں. آپ شیعہ ہیں, آپ شیعہ ہیں, میں درودی سوچ کو فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اسی سوچ کی وجہ کو کہہ سکتے ہیں یہ ایک وجہ بنی کہ کافی لوگ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں, ایک خاص سیکٹر جو ہے وہ آپ پہ تنقید کرتا ہے. تو مجھے یہ سمجھائیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے سروائیول مشکل ہو رہا ہے؟ نہیں, میرے پہ آپ کسی عالم دین سے پوچھ لو, جو لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں, اور میں نے اس کے لیے اپنی صحت تک کھو دی ہے. آپ 5 سال کسی بند محل وقوع کے اندر زندگی مجھے گزار کے دکھائیں, میرے لیے میرا ایک کمرہ اور جیل ایک برابر ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جو خاص طبقہ یہ کہتا ہے نا, میں اس سے کہوں گا کہ یار میں نے تو چلو جو بھی کیا سب عوام کے سامنے, ذرا تم بھی تو آ کے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا 5 سال میں سوائے نوٹ بنانے کے. تم 2007 میں پڑوسیوں سے گاڑیاں منگا کے جایا کرتے تھے پارٹی پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے. تمہارے گھر میں اگر کوئی مہمان ہونے جانے کا فون کیا کرتا تھا تو تم کہتے تھے کہ دودھ لیتے آنا, چائے کے لیے دودھ نہیں ہے. اور الحمدللہ آج تم 1-1 ارب کی پراپرٹیوں کے مالک ہو. میں نے تو کھولے نہیں ہے, اس لیے کہ میرا پورا فوکس جو ہے اس وقت وار پہ ہے. میں اپنے افواج کو مضبوط کر رہا ہوں. شمالی وزیرستان کے حالیہ آپریشن میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. پاکستان کا قانون رائج ہونا شروع ہوا ہے, آئین کی حاکمیت رائج ہونا شروع ہوئی ہے. حاکمیت اور قانون رائج ہی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے. فیصل صاحب, جو گزشتہ روز پروگرام میں آپ سے بات ہوئی کہ آپ کو اتنا بڑا ایک سینٹ کا فورم ملا ہوا تھا آواز بلند کرنے کے لیے, اور آپ کی آواز سنی بھی جاتی تھی وہاں پہ, وہ عہدہ تو چلا گیا. لیکن جب آپ ایک انڈیپینڈنٹ ہونے کے ناطے یا پھر اس ناطے سے جب آپ آواز اٹھاتے ہیں پاکستانی عوام کے لیے, افواج پاکستان کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی؟ دیکھیں, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں تک یہ بات پہنچا دوں کہ ہم جہاں جس جنازے پہ گئے, جہاں جا سکتے تھے, وہاں پہ جیو جنگ گروپ پہ طالبان کے ترجمان ہونے کی وجہ سے کھلے عام لانتے دیا کرتے تھے. ان کے شہداء کے لواحقین کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے جو انہوں نے مجھے ڈیوٹی تفویض کی تھی وائس آف شہداء پاکستان کے ترجمان کی حیثیت سے, میں نے وہ پرفارم کی. اور جب وہ عدالتی کٹہروں میں کھڑا ہوا اور جب انصاف نہ ملے تو پھر تمہاری خاموشی جو ہے نا, وہ مجھے اس بات کی طرف راغب کرتی ہے کہ شاید میں غلط تھا. یہ آواز تو اب آپ سب کو اٹھانی پڑے گی. اگر ہم غلط ہیں تو آپ ہم پہ آواز اٹھائیں, لیکن اگر کوئی غلط ہے اور اسٹل وہ ترجمانی کر رہا ہے اور اسٹل وہ مذاکرات کی طرف دیکھ رہا ہے, غیر آئینی طریقے سے افواج پاکستان پہ وار کر رہا ہے, ہمارے قاتلوں کو دعام بخش رہا ہے, اس کے تجزیہ کاروں نے ٹیلی ویژن پہ جو تجزیے دیے سب آپ کے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں, کس طرح یہ ہماری لاشوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جی تھوڑا صبر کر جائے, جی پاکستان آپ کا بھی تو ہے, آپ بھی تو صبر کریں نا, 1-2 لاشیں آپ بھی دیں, آپ بھی دینا. نواز شریف صاحب, آپ کے تو مالی کی 7ویں نسل میں کوئی شہید نہیں ہے. تو شہیدوں کے خون کو اس طرح مطلب اس کی تذلیل کی گئی کہ ان سے پوچھے بغیر مذاکرات کا آغاز کر کے اور معافیاں دینا شروع کر دی گئیں. یہ قصاص کے حقدار صرف وہ لواحقین ہیں, کوئی نہیں ہو سکتا, یہ اسلام کی شریعت ہے. اچھا, لیکن وہی بات کہ آزادانہ طریقے سے جب آپ یہ جد و جہد کا عمل آپ نے شروع کر ہی دیا ہے اور ایک مرحلے کو آپ نے پار بھی کر لیا اور تمام تکلیفوں کو جھیل بھی لیا, اس کے بعد حل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ارسلان چودھری کا ہی کیس میں دوبارہ اٹھا لیتی ہوں, اس کا بھی کوئی حل نہیں نکلا.
نہیں نکلا نہیں. تو کیا پھر کس طرح یہ حل نکلیں گے؟ غلط ہے. میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ جس وقت یہ کیس شروع ہوا، ملک ریاض کیس جو کہلاتا ہے، وہ شروع ہوا تھا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اسی بیس پہ شروع ہوا تھا. اور اس کیس کا جو فیصلہ آیا اس میں یہ جج صاحبان نے کہا، جس میں جواد خواجہ صاحب بھی تھے، کہ نہیں تو آپس کا لین دین تھا. تو کتنی بڑی اگزامپل آ گئی. اب جو رشوت لے رہا ہے نا پاکستان میں، اس کیس کو بنیاد بناؤ. اگر پکڑے جاتے ہو تو عدالت میں کھڑے ہو جاؤ، جی بولو اس میں آپ نے فیصلہ دیا تھا، یہ ہمارا بھی آپس کا لین دین ہے. اس طرح تباہ کیا انہوں نے معاشرہ ان فیصلوں نے. دنیا میں جو شخص 2007 کے اندر نوکری کا طلبگار تھا، آج اربوں روپے کی جائیداد کا مالک ہے. تمام بڑی کمپنیز کے اندر وہ آئی ٹی کی ٹھیکیدار ہے. تو بات آپ کو کہنے کی یہ ہے کہ میرا کام ہے یہاں پہ بات کرنا. میں نے جب دیکھ لیا بات کرنا ہی بیکار ہے، سینٹ میں بھی بولتے رہو، یہاں یہ دیکھیں سینٹ سے زیادہ تو میں یہاں بولا ہوں. میرے تو اب تقریباً 1200 ٹیلی ویژن پروگرام ریکارڈ پر ہیں اور ہر پروگرام میں ایک نئی ریسرچ ہے. نہیں سینٹ بھی ہل جاتی تھی آپ کی آواز. نہیں تو اگر بولنے سے پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا، اتنے کھلے انصاف کی تذلیل کی جا رہی ہے، کچھ نہیں ہوگا. میں آپ سے اس کو بھی چھوڑیں یار، یہ کہاں سے شروع ہوا کہ یہ ہے پرویز مشرف کا ریفرنس میرے پاس، ٹھیک ہے. اس کو چلایا جسٹس رمدن، اور کوئی اس میں نہ گواہ ہے نہ کچھ، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. ٹھیک ہے جی یہ سب غیر اخلاقی طور پہ بنا ہوا ہے، یہ ہے ان کے فیصلے، اس کو بھی چھوڑ دیں. ایک میں نے آپ کو اپنا فیصلہ بتا دیا، ایک جواد خواجہ صاحب کا وہ بتا دیا میں نے فیصلہ. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ 22,000 دہشت گرد انہوں نے کھلے عام چھوڑے. اب بھی تو آپ پکڑ کے دے رہے ہیں نا. کراچی کی آپ نے بھی بات کی نا صورتحال کی، آپ بھی تو آپ پکڑ کے دے رہے ہیں. 11,000 قیدی گئے عدالتوں میں، 5 رہ گئے، باقی سب رہا ہو گئے. تو یہ عدالتیں آپ کو انصاف پرووائڈ نہیں کریں گی، یہ ان کو سزائیں نہیں دیں گی. پاکستان کے اندر جب تک آپ وردی کا خوف نہیں لاؤ گے، میں یہاں وردی کی جو عزت کر رہا ہوں، لیکن جب میں دبئی جاؤں گا تو وہاں الگ عزت کر رہا ہوں گا. شخصیت تو میں وہی ہوں جو یہاں پہ ایسے چوکا گریبان پکڑوں میں اور وہاں جا کے شرطے کو بولوں حاجی سلام، تو میں تو وہی ہوں. لیکن فیصل صاحب بھی تو آپ نے اوپنلی کہہ دیا کہ پھر فوج جو ہے وہ ٹیک اوور کر، تو میں نے تو تحریک چلائی ہوئی اس پہ، اور یہ میری اکیلے کی تحریک ہے. فوج جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے. دیکھیں میری بات سنیں، فوج ٹیک اوور نہیں کر لے. فوج کو ٹیک اوور کرنے کے لیے فیصل عابدی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس اندھے کنویں میں گر گئے نا، آپ کی رائے ہے یہ جو اندھے کنویں میں گر گئے، یہ میرا کام آسان ہو گیا. میں تو عوام کو اس چیز پہ کنوینس کر رہا ہوں کہ یہ گھس بیٹھی ہیں، ان کو سیاستدان نہیں مانو، یہ بدماش ہیں. انہوں نے آئین کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، ٹوٹل آئین کو جو ہے نا یہ ڈس آنر کر رہے ہیں. کوئی چیز یہ آئین ہی نہیں کر رہے. تو ان کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ ان کے انگوٹھے چیک کراؤ. اگر یہ 2 نمبر نکلتے ہیں تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس علاوہ اس کو جمہوری ماشاء اللہ کہتے ہیں. لیکن یہ اس وقت آئے گا جب عوام تیار ہوگی. فیصل رضا عابدی ایک شخصیت ہے. جب آپ سب میرے ساتھ ملیں گے، ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے آواز بلند کریں، اور وہ آواز میں طاقت جس دن طاقت آئی تو ان کو پسینے نکلے ہوئے نا سیاستدانوں کے. ان کو فوراً پبلک کے وہ جو ہے پروجیکٹ بھی یاد آ رہے ہیں، اور بجلی کا بھی مسئلہ یاد آ رہا ہے، اور آئین کی بالادستی بھی یاد آ رہی ہے. پارلیمنٹ میں اب سینٹ میں آنے کے لیے بھی وزیر اعظم تیار ہیں. تو یہ ایک آواز ہی کی مرہون منت ہے. تو جمہوریت پسند پارٹی سے تعلق رہا ہے، اس آئیڈیالوجی سے محبت رہی ہے، عشق رہا ہے آپ کا، اور پھر آپ بات کرتے ہیں مارشل لاء کی. نہیں ہم آپ کو لگا دیتے ہیں، آپ ہمیں بچائیں نا پھر ہماری جان کو. ہم آپ کے لیے قبر میں کیوں جائیں بھائی؟ کتنے مرے ہم 82,000 مر چکے ہیں. ہمارے آنے والی نسلیں، بچے، ہم تو ان کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کا کیا کریں، اسکول کیسے بھیجیں. تو جس کے پاس زندگی نہیں ہے وہ پی آئی کا کیا کرے گا، وہ اسٹیل مل کا کیا کرے گا، وہ ریلوے کا کیا کرے گا، وہ ایئرپورٹ کا کیا کرے گا، وہ بجلی کا کیا کرے گا، وہ پانی کا کیا کرے گا. تو ہم آپ کو بلا لیتے ہیں، آپ بھیج دیں اپنے لوگوں کو، ہمیں بچا لیں. بھائی آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جمہوریت کی پٹری پہ چلتے ہوئے تمہیں 11 سال ہو گئے. جمہوریت یہ نام تھوڑی ہے کہ نواز شریف کی شکل کا نام ہے یا شہباز شریف کی شکل کا نام ہے. جمہوریت جمہور کی منشا کا نام ہے، اور یہ ہے جمہور کی منشا. اس پہ چلتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو اٹھا کے افواج پاکستان کو دے دیں گے، جس پہ لکھا ہے کہ وہ اس کی آئین کی حمایت کریں گے. حمایت وہی کرتا ہے جو دو طرفہ ہو. آپ میری حمایت کریں گی تو میں آپ کی حمایت کروں گا. تو یہ اٹھا کے ان کو دے دیں گے، جی حفاظت کریں، آپریشن شروع کریں. پھر جس نے قانون کے آگے یوں آنکھ اٹھائے اس کے سر میں ماریں گولی، شوٹ ایٹ سائٹ. معاشرہ ایسے سدھرتا ہے. میں یہ آپ کو واضح کرتا چلوں، اور یہ میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ کو. چند مہینے کی بات ہے، چائنا اور ایران سے بہت بڑے پیمانے پہ صفائی پاکستان میں ہوگی. ہزاروں کی تعداد میں سیاستدان، 2 نمبر مولوی، 2 نمبر عالم، 2 نمبر مفتی، 2 نمبر تجزیہ کار، 2 نمبر جج، 2 نمبر وکلا، 2 نمبر سیاستدان، ڈرگ مافیا، اسی شرح دستور پہ لیٹے ہوئے اور اوپر سے الخالد ٹینک چلے گا. اچھا، یہ آپ سمجھتے ہیں یہ 2 سے 3 ماہ میں ہونے والا ہے؟ یہ ہونے والا ہے. خیر مجھے بتائیں کراچی کا کیا ہوگا پھر؟
آپ ایک بار سزائیں دینا شروع کریں، معاشرے میں آپ تبدیلی خود دیکھیں گے. جب مجھے یہ پتہ چل جائے نا کہ میں نے قتل کرنے کے بعد مجھے کوئی باہر کچھ نہیں کہے گا اور میں 3 مہینے میں بیل آؤٹ ہو جاؤں گا، تو میں تو قتل کرتا ہی چلا جاؤں گا نا. پھر میں پروفیشنل قاتل بن جاؤں گا، پھر اس سے بھی پیسے پکڑوں گا، اس کو ماروں گا، اس سے پیسے پکڑوں گا، اس کو ماروں گا. اور میں جب ایک قتل کر لوں گا تو ایک قتل کی بھی سزا موت ہے اور 1000 کی بھی یہ تو موت وہی ہے. بگڑے ہوئے بچے کی مثال ہے کہ وہ کچھ غلط کرتا ہے، آپ اسے کچھ کہیں نہیں. معاشرہ بگڑا ہوا بچہ ہے جس کو بگاڑا ہے ان کی سو کالڈ جمہوریت نے، ان کے سو کالڈ فیصلوں نے، یہ سو کالڈ جوڈیشری نے، یہ پی سی او ججز نے، یہ پیمرا جیسے اداروں نے. میں نے آپ کو عدالت کا فیصلہ بتایا کہ 2011 میں افتخار چودھری نے اور 2013 کے اندر خود جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے کہا، ان کی بینچوں نے کہا کہ کوئی بھی ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں جا کے پرفارم نہیں کرے گا ڈیوٹی، نہ ہی کسی کو کانٹریکٹ پہ رکھا جائے گا. طاہر شہباز کو سی ڈی اے چیئرمین کو اٹھا کے آپ نے رجسٹرار سپریم کورٹ لگا دیا، اور فقیر حسین جو ریٹائرڈ وہاں پر اب کانٹریکٹ سے ریٹائر ہو رہا تھا، اس کو اٹھا کے آپ نے سپریم جوڈیشل اکیڈمی کے اندر چیف ایگزیکٹو 22ویں اسکیل پر ایکول ٹو اختیارات رجسٹرار لگا دیا. اس کو انصاف کہتے ہیں؟ اس پہ کون کرے گا پروگرام؟ اس پہ کون کرے گا گفتگو؟ کیا یہ سارے پروگرام کرنا پیپلز پارٹی پہ بنتا تھا یہاں پہ صحافیوں کا؟ اس لیے کہ وہ لیفٹسٹ پارٹی تھی اور یہاں پہ اس وقت صحافت کے اندر جو رائٹسٹ ونگ ہے وہ پوری طرح حاوی ہوا ہوا ہے، جو فیصلے بھی روکتا ہے، جو قتل کو بھی جائز قرار دیتا ہے، جو دہشت گردوں کو چھوڑنے کو بھی الامان کہتا ہے. تو پھر ہم آپ کے قانون کی سوچ پہ کیوں چلے؟ ہم بھی بندوق اٹھاتے، آ جاؤ پھر کرتے مقابلہ، دیکھ لیں گے پھر کون کتنا طاقتور ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے. اچھا، ابھی تو فی الحال آپ مجھے پیپلز پارٹی کو اگر ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے ناٹ کہ ڈیفینڈ نہیں کرتے ہوئے آ رہے، جو بات آپ نے کہا صحیح ہے، کہ آپ نے وہی کہا نا کہ مطلب میں اس پیپلز پارٹی کے ساتھ جو پیپلز ہوا، پارٹی سے ہمارے راستے یوں ہیں. اور میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں، کسی کی اچھائی کہنی چاہیے، انہوں نے کوئی بھی خلاف آئین کام نہیں کیا، اور اس حکومت نے خلاف آئین کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا. گھس بیٹھی. آپ کو لگتا ہے لاسٹ کرے گی 5 سال تک یہ حکومت؟ یہ پیپلز پارٹی تو کرے گی 5 سال لاسٹ، پی ایم ایل این کرے گی. دیکھیں، میں کوئی فورکاسٹ تو نہیں کر رہا، میں یہ تو نہیں کر رہا کہ میں ماشاء اللہ لگا دوں گا، لیکن میری اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے استعمال کر اور جلد سے جلد اس ملک میں ماشاء اللہ لگوا، واضح طور پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہماری جانیں بچانے کے لیے یکجا ہوتے ہیں، ایک طرف آتے ہیں، جب تک یہ ایک نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان نہیں بچے گا. فیصل صاحب، آپ کے ایسے اسٹیٹمنٹ سے کہیں پھر آپ پہ پابندی نہ لگ جائے. کیوں لگ جائے بھائی؟ میں آئین کے تحت بات کر رہا ہوں، آؤ میرے سے آئین پہ مناظرہ کرو، آئین میں لکھا ہے. اس کی حمایت جو کریں گے میں تو ان کو آئین پکڑاؤں گا. یہ لیجیے، آپ حمایت کر رہے ہیں، آپ پکڑیں، آپ حفاظت کریں. جب آپ حمایت کر رہے ہیں، افواج پاکستان حمایت کر رہی ہے، تو پھر آپ جواب دینا کہ یہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کس لیے کر رہے ہیں، یہ 256 کی وائلیشن کیوں کر رہے ہیں، یہ 194 کی وائلیشن کیوں کر رہے ہیں، یہ آرٹیکل 25 کو کیوں سبوتاج کر رہے ہیں، یہ آرٹیکل 20 کی کیوں وائلیشن کر رہے ہیں، یہ آرٹیکل 5 کی کیوں وائلیشن کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 کی کیوں کر رہے ہیں. آئیں مناظرہ کریں. اچھا، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا عام انتخابات 2013 میں، بڑا ہم نے وائپ آؤٹ ہوتے ہوئے انہیں دیکھا ملک بھر سے، سوائے سے محدود ہو گئے وہ ایک صوبے تک. وائپ آؤٹ نہیں، یہ وائپ آؤٹ نہیں، وائپ آؤٹ نہیں ہے. میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ حصے کی تقسیم ہے. پٹھان کو پختونخوا میں دے دیا، پنجابی کو پنجاب میں دے دیا، سندھی کو سندھ میں پیوست کر دیا، اور بلوچ کو بلوچستان میں. سرحدیں اس وقت ٹوٹا کرتی ہیں جب لکیریں نہ مٹ جائیں، جب انسان کے دلوں کے اندر اتنی کدورت آ جائے ایک دوسرے سے کہ وہ خود بخود لائنیں کھنچ جائیں. یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت کیا گیا ہے، اور اس کے اندر سب اپنے اپنے حصے لے کے خوش ہیں اگلے انتخابات کے انتظار میں. حالانکہ عوام پاکستان ان سے یہ پوچھ لے کہ یہ جو ابھی کرائیں، یہ وزیر اعظم پاکستان، یہ وزیر اعلیٰ، یہ اسپیکر قومی اسمبلی، یہ وزیر اعلیٰ سندھ، اس کے وزراء، یہ انگوٹھے چیک کرنے کے نشانات پہ حکم امتناعی لے آئے، تو پھر اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کہتے ہیں. اچھا، یہی جمہوریت پہ ہی سوال کرنا چاہتی ہوں. جمہوریت ہوتی کیا ہے؟ الیکٹڈ. میں آپ سے یہی بات کرنے والی ہوں کہ اب یہ جو جمہوریت کا ایک نظام، سو کالڈ ایک جو نظام بنا ہوا ہے، یہ جو سسٹم چل رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں، اس کو اس طرح نہیں چلانا چاہیے. آپ کے ملک میں جب دہشت گردی عروج پر ہے نا، تو آپ کو 245 کے تحت، جو ہمارا اصل ایشو ہے نا، کہ آپ 245 کے تحت اختیارات دے دیں سیکورٹی فورسز کو، اور آپ ذرا سائڈ میں ہو کے بیٹھے ان کو صفائی کرنے دیں، پھر وہ خود پورے پاکستان کو صاف کر لیں گے. شمالی وزیرستان کے اندر چلے گئے نا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے جائیں گے، لیکن چلے گئے. عوام کی بھرپور طاقت اور حمایت ان کے ساتھ ہے. تو آپ نے عوام کا روٹ دیکھنا ہے نا، عوام کس طرف ہے. آپ عوام کا ذرا ایک بار نظریہ پڑھ لیں. ان کے پاس تو عوام ہی نہیں ہے، یہ کس لیے بیٹھے ہوئے یہاں پر آ کر؟ یہ عوام کے ذریعے آتے تو انگوٹھے چیک کرا رہے ہوتے نا. لیکن پنجاب میں تو پیپلز پارٹی ریجیکٹ ہوئی ہے کھلے عام. تمام پارٹیاں ریجیکٹ ہو گئی ہیں کھلے عام. اب میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کا تو گڑھ تھا نا یہ. دیکھیں، گڑھ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ خدمات ہوں.
جہاں خدمات ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے گڑھ خود بخود تو آپ مان رہے ہیں خدمات ختم ہو گئی؟ نہیں، جو دیکھیں اب ایران گیس پائپ لائن، گوادر میگا آئل سٹی، میں تو چونکہ ایک صدر کی ترجمانی کرتا تھا اس کاموں کو آج بھی گاتا ہوں کہ اچھے کام بالکل اور ہونے چاہیے. لیکن جو باقی ان کی پالیسیز تھیں اس کے اندر سب سے اہم ترین چیز لا اینڈ آرڈر تھی. انسان کے گھروں میں لاشیں آ رہی ہوں تو آپ سونا بھی سامنے رکھو تو اس کو زہر لگے گا. بالکل تو بالکل. پھر آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی. آپ کے دور کے اندر میں نے بتایا قائم علی شاہ نے 5000 سے زائد کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے مدرسے بنوائے سندھ میں، اور کوئی بارگاہ نہیں بنایا، کوئی درود السلام کی مسجد نہیں بنائی، کوئی چرچ نہیں بنائی. تو آپ پھر مجھ سے کیوں پوچھتے؟ اس سے پوچھنا کہ تمہارا فرقہ کیا ہے بھائی، اس سے پوچھے نا جا کے. اور اس پہ کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ عوام کو ایک بار یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان دہشت گردوں سے اصل مقابلہ کون کر سکتا ہے اور کون کر رہا ہے اور کس کے گھر میں لاشیں. جس دن ان سیاستدانوں نے طالبان سے اپنا نظریہ چینج کیا، ان کے گھروں میں لاشیں آنا شروع ہو جائیں گی، اسی دن ہم پلہ ہوں گے. پاکستان بچانے کے لیے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی حکومت گرا دیں. اگر یہ آئین کے تحت چلنے شروع کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو سپورٹ کریں گے. یہ بھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، آپ یہ کیوں نہیں سنتے؟ اچھا، اور جو عمران خان صاحب کی کہہ سکتے ہیں جو مطالبات ہیں، اور پھر یہ جو سپٹمبر میں مارچ کی بات ہوتی ہے، گرینڈ الائنس کی بات ہوتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں جو مڈ ٹرم الیکشن وغیرہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا ہوگا؟ نہیں، میں کیوں چاہوں گا مڈ ٹرم ہو؟ پھر آپ کا اپنا نظریہ کیسے؟ بھائی وہ تو کہیں گے نا، دھماکہ کرنے والے ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں نا، وہ تو کہیں گے کہ مڈ ٹرم ہو جائے. کیوں ہم تو پھر دڑبوں کے اندر بند ہوں گے، یہی لے جائیں گے الیکشن دوبارہ، یہ ہے مڈ ٹرم. وہ یہ دعوے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سیدھا 4 سیٹیں جو ان کی چیک کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو میں بتاؤں کہ 10 سیٹیں تو چیک ہو چکی ہیں کراچی کے اندر، سندھ میں. تو اس کے رزلٹ بھی انہوں نے کیا کر لیا جو 4 پہ کریں گے. اور دوسری چیز، اگر آپ نے یہ انگوٹھوں کے نشان چیک کرانے ہیں تو جلد سے پھر سیالکوٹ اور فیصل آباد میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیں گھیراؤ کریں الیکشن کمیشن کا. آپ جب سپریم کورٹ بھی یہ آبزرویشن اور رولنگ دے چکی ہے کہ اگر انگوٹھے چیک کرانے کے اندر کسی کو کبات نہیں ہے تو ڈر کیوں رہے؟ پی ٹی آئی کے ورکرز گئے تھے نا الیکشن کمیشن کی جانب، وہاں پہ ایک طرح سے انسکسیسفل اٹیمپٹ تھا. اس طرح جایا جاتا ہے جس طرح آج کل وہ شہروں میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے اپنے احتجاج کریں، کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس ہار چکے ہیں. جس وقت وہ پہلے گئے تھے افتخار چودھری کے سامنے، اس وقت انہوں نے اپنا بیان چینج کیا تھا افتخار چودھری کے کہنے پہ. شکست تو ان کو وہیں ہو گئی تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 4 کے کرائیں، ہم کہہ رہے ہیں کراچی سے لے کے پختونخوا تک سب کے کرائیں. اور جب نادرا کے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ وہ 7 دن کے اندر پورا رزلٹ کھنگال سکتی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے کسی کو؟ آپ بھی صحیح آئے، نواز شریف بھی صحیح آئے، قائم علی شاہ بھی صحیح آیا، خورشید شاہ بھی صحیح آیا، تو پھر ڈر کیوں رہے ہو بھائی؟ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ تو یہ تو نہیں ہوتا نا. اگر آپ اس کو جمہوریت کہتی ہیں تو لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت پہ. اچھا، فائنلی مجھے آپ بتائیں گے کہ پاکستان کی حالیہ صورتحال دیکھتے ہوئے مستقبل کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ الحمدللہ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوتی جا رہی ہے تمام مقبوضہ علاقوں میں. جس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارا نظام اور ہمارا آئین نہیں چلتا اور ہم اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اور اس کی آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہیں، اسی طرح شمالی وزیرستان میں بھی ان تمام سیاسی چیمپئنوں کو بولوں ان کے حق میں بعد میں بیان دینا، پہلے تم تو چائے پی کے دکھاؤ وہاں پہ جا کے. دوسروں کو بعد میں بلانا، پہلے تم تو چائے پی کے دکھاؤ. یہ بھی نہیں جائیں گے ڈر کے مارے، کیونکہ ان کو پتہ ہے طالبان انہی کو پکڑ لیں گے، انہی سے پھر تاوان مانگیں گے. یہ جانتے ہیں، یہ تو خوف کے عالم میں تاکہ ان پہ حملے نہ ہو جائیں. یہ ان کے پاؤں کے اوپر سجدے کر چکے ہیں. پاکستان کا مستقبل یہ ہے کہ افواج پاکستان سیکیورٹی فورسز کو آپ عزت دیں، قانون کو عزت دیں. میں نے امریکہ اور دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے وہ کتنا پیار کرتے ہیں اور ہمارے سینوں میں نفرتیں بھری ہیں انہوں نے. تو ان کو وہی قانون نافذ کریں گے، وہی قانون کی عمل درآمد کریں گے جب وہ صفائی کر لیں. ایک بار مارشاء اللہ کورٹس میں فیصلہ ہونے دیں. اگر کورٹس میں ہی فیصلہ ہونا ہے تو ان کورٹ سے فیصلہ نہیں ہوگا، مارشاء اللہ کورٹ میں ہوگا اور ایک دن میں ہوگا. صبح رات کو ٹرائل چلے گا، صبح پھانسی ہوگی. تو ایک بار صفائی ہو جانے دیں، چاہے اس میں بھی اگر مجرم ہوں مجھے بھی پھانسی دیں، لیکن اس معاشرے کو بچائیں، کیونکہ آپ کی جو اولاد ہے وہ خوف کے عالم میں کبھی معمار نہیں بنا کرتے. ایبسلیوٹلی ویل سیڈ فیصل صاحب، ہمیشہ کی طرح آؤٹ اسپوکن اور ڈیئرنگ آپ کے کامنٹس ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار جوائننگ ان. اور آج کے پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا میرے خصوصی مہمان تھے فیصل رضا عابدی صاحب، جو اس پروگرام کا آپ نے پہلا حصہ دیکھا تھا گزشتہ روز، اور آج ذرا مزید اور کہہ سکتے ہیں کہ میدان میں آپ نے دیکھا فیصل رضا عابدی صاحب کو ان کے سٹیٹمنٹس کے ساتھ، ان کے نظریات کے ساتھ، کیا کہتے ہیں افواج پاکستان کو کس طرح سے عزت ملنی چاہیے اور دینی چاہیے. ان کے بڑے ہی اسٹرانگ ویوز ہیں اس پر، اور اسی پہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں آج بھی، اور جو ان کا سٹانس تھا کچھ اداروں پہ پہلے وہ آج بھی قائم ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گی آپ سے. پروگرام اب کیا ہوگا سے مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے گا News 1 TV.